बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 11 सितंबर और बुध की सुबह है और आज से 76 साल पहले ठीक आज ही के रोज़ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए। और आज जो पाकिस्तान को जिन आइनी और सियासी हालात का सामना है और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल बुरहान है पाकिस्तान के अंदर, और इस बुरहान की एक बुनियादी वजह जो है वो स्टैब्लिशमेंट और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो भी है। और इसमें आज हम आइनी पैकेज, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर जितनी का एक मुहावरा होता है कि बिल्ली का थैले से बाहर आ जाना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को लेकर अगर हम देखें तो बिल्ली और बिल्लियां सभी जो है वो थैलों से बाहर आ चुकी हैं। एक तरफ आपने पार्लियामेंट हाउस के अंदर तारीख में पहली बार जो है कि घुस के ऑपरेशन करना और अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार करना, ये मनाजर देखे। दूसरी तरफ आपने जो है कि सदर पाकिस्तान, पार्लियामेंट इन सेशन है लेकिन सदर पाकिस्तान जो है कि वो सदारती हुक्मनामे के ज़रिए जो है कि पेशावर हाई कोर्ट में 20 जो जजेस की तादाद है उसको बढ़ाकर 30 कर देते हैं और एक पल्स चेक करना चाह रहे हैं कि इसके रिएक्शन क्या हो रहा है। और सेकंड फेज़ के अंदर क्या बराह रास्त बगैर कानून साजी के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसी तरह से जजेस की तादाद में इजाफा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चंद दिन पहले ही जब फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब ने वहाँ एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि ये जो वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल है वो एक मुलाकात में जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शरीक थे, उन्होंने कहा था कि हम तमाम जजेस की जो है कि वो मुद्दत मुलाजमत जो है कि रिटायरमेंट एज के अंदर इजाफा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप बेशक सबकी एक की नहीं सबकी करें, लेकिन वो इसमें नहीं जो है कि इजाफा कबूल करेंगे, इजाफा नहीं लेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनके सेक्रेटरी जो है चीफ जस्टिस के, उनकी जानिब से बड़ा एक तवील वज़ाती बयान जारी किया गया है और उसके अंदर दबी दबी ख्वाहिश जो है ये मौजूद है कि नहीं जनाब, अगर आप सबको देंगे तो हम हाजिर हैं, हम ये कबूल कर लेंगे। उस बयान के अंदर जो वजात के अंदर को 3-4 बड़ी अहम बातें की गई और ये 3-4 बातें जो हैं वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो इस वक्त प्राइवेट मेंबर के जरिए जो है कि जेयूआई और नून लीग के लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त पेश किए गए हैं, वो सब की सब ख्वाहिशात जो है मासूमाना ख्वाहिशात इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इलामिया है उसके अंदर भी पाई जा रही हैं। और इन सारे हालात के अंदर एक बड़ी अहम और चीज़ जो है कि वो है कि अब इस सारी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल कैसे होगा। हमने इससे पहले वीलॉग में आपको कहा था कि हम फेज़ वाइज बताएंगे कि हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है, कि फर्स्ट फेज़ में क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, थर्ड में क्या करेंगे और अल्टीमेटली जो है कि इसका एंड जो है वो किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, और ये एक आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने वो काम कर दिखाया। फ़क्र पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इकबाल का आज क्योंकि कायद आज़म का यौम वफ़ात है तो मुझे अल्लामा इकबाल की भी एक बात जो है वो याद आ रही है और ये बिल्कुल फिट बैठती है कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा के तर्ज अमल के ऊपर। जो पार्लियामान के ऊपर हमला किया गया, जो शब्द खून मारा गया कौमी असम्बली और सेनेट की इमारत के ऊपर, उसके तनाजुर में जो दोनों ऐवानों का किरदार था, एक तरफ कौमी असम्बली सेनेट का इजलास हुआ, दूसरी तरफ केपी असम्बली का इजलास हुआ और वहाँ पे करारदाद पेश की गई। अल्लामा इकबाल ने जब ख़ास तौर के ऊपर जो है गाजी इल्मदीन के हवाले से जब एक मामला आपको तारीख के अंदर आपको याद होगा कि बहुत बड़ा केस था जिसकी कायद आज़म ने जो है कि वकालत की थी, उस मामले के ऊपर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि असी तो गल्लां करते रह गए तो तरखाना का मुंडा बाजी लै गया, कि हम बातें करते रह गए और जो तरखान था, तरखान ये जो लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर वाला बनाते हैं, उनको कहा जाता है कि तरखाना का मुंडा, तरखानों का जो बेटा है, लड़का है, वो बाजी ले गया। तो अभी जो है कि अगर आप पार्लियामान के ऊपर हमला हुआ और सेनेट असम्बली के अंदर कोई करारदाद नहीं आई, कोई बड़ा ज़ोरदार रिएक्शन नहीं आया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश की गई और उसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के सियासी आइनी हालात का जो है कि वो बयान किया गया, बल्कि उसके अंदर ये कहा गया कि इस वक्त जो है कि फ़ौज के चंद अफसरान और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के चंद अफरान जो है कि वो सियासत के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। पिछले 2 साल के साथ ये मामला चल रहा है, तो फ़ौज जो है और इदारे जो है कि अपने अंदर जो है कि खुद एहतसाबी करें और इनका कोर्ट मार्शल करें और आर्टिकल 6 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान में पहली बार जो है कि ऐसी किसी भी असम्बली से करारदाद जो है तो इतनी भारी अक्सरियत से जो है मंजूर हुई। ये केपी असम्बली ने वो काम कर दिखाया जो कौमी असम्बली और सेनेट को करना चाहिए था, क्योंकि ये पार्लियामेंट हाउस पर हमला हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है कि सबके कान के नीचे जूं तक नहीं रेंगी और लोग वजातें देते रहे, उज़्र गुनाह पेश करते रहे हुकूमती हल्के, और केपी असम्बली ने एक करारदाद पेश करके जो है कि वो एक तारीखी काम किया। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर आइनी बुरान पे हमने कहा कि
قائد اعظم کے ایک تاریخی خطاب سے حوالہ دے کر جو ہے کہ میں آج جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. اور یہ قائد اعظم کے تقاریر اور بیانات یا خطبات ہیں جو بزم اقبال لاہور نے یہ 4 جلدوں میں کتاب کی صورت کے اندر چھاپے ہیں. اور اس کی جو جلد 4 ہے اور یہ انگلش میں تھے زیادہ تر ان کے خطابات جو ہے کہ یہ اقبال احمد صدیقی صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا. اور اس میں جو خاص طور کے اوپر جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے صفحہ 495 کے اوپر قائد اعظم کا سٹاف کالج کوئٹہ کے افسروں سے خطاب ہے جو 14 جون 1948 مطلب اپنے انتقال سے جو ہے کہ وہ انہوں نے 3 ماہ پہلے جو ہے کہ یہ خطاب کیا تھا. اور اس کے اندر جو ہے کہ اس خطاب کا جو 4تھا پیراگراف جب شروع ہوتا ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بات اور ہے، مجھے یہ بات کہنے کی تحریک اس لیے ہوئی ہے کہ 1-2 نہایت اعلیٰ افسروں کے ساتھ گفتگو کے دوران مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ افواج پاکستان نے جو حلف اٹھایا ہے انہیں اس کے مضمرات کا علم نہیں ہے. بلا شبہ حلف تو ایک ظاہری شکل و صورت کی بات ہوتی ہے، جو زیادہ چیز اہم ہوتی ہے وہ ہے صحیح جذبہ اور اس کی روح. قائد اعظم کو 14 جون 1948 کو 2-3 اعلیٰ فوجی افسروں سے بات کرنے کے بعد یہ احساس ہوا تھا کہ فوج نے جو افسروں نے یا جوانوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے اس حلف کے جذبے اور روح سے جو ہے وہ واقف نہیں ہے. اور لیکن اس معاملے میں شکل و صورت کی بہت اہمیت رکھتی ہے. میں اس موقع پر آپ کے حافظے کو تازہ کرنے کے لیے مقررہ حلف کے الفاظ پڑھتا ہوں. قائد اعظم نے یہ ان کا جو حلف ہے فوجی افسروں کے سامنے پڑھا. میں خدا کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ میں آئین اور مملکت پاکستان کا وفادار رہوں گا. آئین اور مملکت پاکستان کے الفاظ پر توجہ فرمائیے اور یہ کہ میں مملکت پاکستان کی افواج میں دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ خدمات سر انجام دینے کا پابند رہوں گا اور اپنی بھرتی کی شرائط کے مطابق جہاں کہیں بھی ہوائی، بری اور بحری ذریعے سے جانے کا حکم ملا جاؤں گا اور میں ان تمام احکام کو بجا لاؤں گا جو میرے اوپر تعینات شدہ افسر جاری کرے گا. اب یہ جو بات ہے یہ قائد اعظم نے وہاں پر بار بار ان کو دہرائی اور یہ کہا کہ آپ جو ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ اور اگر آپ کو فرصت میسر ہو تو آپ کو قانون حکومت ہند کا جیسا کہ ہم نے اسے پاکستان کے حالات سے مطابقت پیدا کر کے اپنایا ہے مطالعہ کریں. ہمارا موجودہ آئین یہ کہتا ہے کہ انتظامی اختیار کا منبع حکومت پاکستان کا سربراہ کا ہے. جناب علی کہ حکومت پاکستان کا سربراہ جو ہے وہ انتظامی اختیارات کا منبع ہے، تمام پاورز اس کے پاس ہوں گی جو کہ گورنر جنرل پاکستان ہے. پس آپ تک جو احکامات و ہدایات پہنچتی ہیں وہ سربراہ انتظامیہ کی منظوری کے بغیر نہیں آ سکتی، یعنی قانونی صورت بس یہی ہے. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سول سپرامیسی ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب 14 جون 1948 کو افواج کے افسروں کو بتا رہے تھے. اور یہی آج بھی جو ہے کہ اگر آپ کے پی اسمبلی کی قرارداد دیکھیں تو وہاں پہ سول سپرامیسی کی بات چیت کی جا رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ افواج پاکستان نے جو حلف اٹھایا ہے کہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ان کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، سیاست میں مداخلت بند ہونی چاہیے. اور پچھلے 2 سالوں سے جو افسر ایسی سیاست کے اندر حصہ لے رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ملٹری ایکٹ کے تحت اور کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یہی معاملہ جو ہے کہ اس میں دیکھا جا رہا ہے. اب دوسرا معاملہ جو ہے کہ صدارتی حکم نامہ کی طرف ہم آتے ہیں کہ یہ ابھی ساری کی ساری جو اس وقت گیم آپ کو نظر آ رہی ہے، چاہے حملے ہیں، مار دھاڑ ہے، پکڑ دھکڑ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر حملہ ہے، اندر گھس کے ارکان پارلیمنٹ کو گرفتار کرنا ہے اور بیشتر ارکان کے جو ہے کہ ابھی 8-8 دن کی جسمانی ریمانڈ بھی دے دی ہے کیونکہ انہی 8-10 دنوں کے اندر جو ہے کہ اب اس اسمبلی کے اندر جو ہے کہ تمام کی تمام جو تحریکیں ہیں آئینی ترامیم کی یا قانونی ترامیم کی پیش کی جانی ہے. لیکن ابھی ایک ٹیسٹر کیا گیا ہے صدارتی حکم ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، جس صدارتی آرڈیننس بھی نہیں ہے، وزارت قانون کا یہ ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے کہ صدارتی ایکسائز جو ہے کہ آرٹیکل جو متعلقہ آئین پاکستان کا 192 ہے اس کے تحت پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 20 سے 30 کی گئی ہے. اور اس میں جو ہے کہ اب یہ چیک کیا جائے گا کہ اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے کہ کے پی کے اندر حکومت جو ہے کہ پی ٹی آئی کی ہے کہ وہ کیا ریئیکشن دیتی ہے، کیا اس کو چیلنج کرتے ہیں، کیا اس کے لیگل پروسیس کو چیلنج کرتے ہیں. کہ آئین پاکستان کے تحت یہ کوئی شک نہیں ہے کہ لکھا گیا ہے کہ جب تک کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کا تعین ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا، اس وقت تک صدر مملکت جو ہے کہ یہ تعداد کا تعین کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس وقت تھا جب آئین پاکستان بنا تھا اور اس وقت ججز کی تعداد کا تعین ہونا تھا. پھر 97 کے اندر جو ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 96 سجاد علی شاہ کیس، وہاب الخیری کیس جو تھا وہ بھی سارے آئے اور اس کے اندر بھی ایک فیصلہ طے کیا گیا تھا، سینیرٹی کا اصول بھی. تو اس وقت بھی ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے کہ اس کے اندر ترمیم کی گئی، بنایا گیا اور 17 ججز کی تعداد مقرر کی گئی تھی.
اب دو اس کے اندر آ رہا ہے. ایک یہ ہے جی کہ یہ اس وقت تک معاملہ تھا جب تک ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں آتا. اگر وہ آ گیا تو اس کے اندر ترمیم اب ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگی یا صدارتی حکم نامہ جو آرڈیننس ہوتا ہے اس کے ذریعے ہوگی. اور دوسری ایک رائے یہ ہے کہ جی کہ یہ بالکل صدارتی حکم نامے کی بھی اس کے اندر اب گنجائش نہیں ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگی. لیکن آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ صدارتی حکم نامے کے ذریعے کسی بھی قانون کے اندر ترمیم کی جا سکتی ہے, لیکن اس کو پھر مقررہ وقت کے اندر پارلیمان سے منظور کروانا ہوگا. لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ اگر جب پارلیمنٹ ان سیشن نہ ہو تو پھر صدارتی حکم ہوگا. اگر پارلیمنٹ ان سیشن ہے تو پھر صدارتی حکم نامہ جاری نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا تو اب تو پارلیمنٹ ان سیشن ہے, قومی اسمبلی بھی اور سینٹ بھی چل رہا ہے, تو پھر صدر پاکستان اس کو کیسے یہ نوٹیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے جس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور چیلنج کیا بھی جانا چاہیے اس کو, تاکہ اس قسم کے تمام ابہام بھی ختم ہو جائیں. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اسی طرز عمل کو اپناتے ہوئے اگر کچھ ریاکشن نہیں ہوتا یا کچھ اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا جاتا یا روکا نہیں جاتا, تو پھر چند دنوں کے اندر اندر جو ہے کہ ایک کوئی اور صدارتی حکم نامہ ایسا آرڈر کر کے باقی ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے کہ اس معاملے کو جو ہے کہ ججز کی تعداد خاموشی سے بڑھا دی جائے, یہ کیا جا سکتا ہے. پھر معاملہ آتا ہے چیف جسٹس صاحب کی خواہش کا حوالے سے, کہ ہم نے کہا کہ ان میں ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کل فل کورٹ ریفرنس ہوا اور اس کے بعد چائے کے اوپر چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اس میٹنگ میں نہیں تھے, نذیر تارڑ صاحب تھے, اٹارنی جنرل تھے اور منصور علی شاہ صاحب تھے. وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کہ ججز کی جو چیف جسٹس کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کو بڑھانے کی تجویز ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ سب کی ہوگی تو ٹھیک ہے, اور لیکن وہ جو ہے کہ انہوں نے اس کا بھی کہا تھا کہ کل کی ضمانت کیا عمر کیا ہے کیا نہیں ہے, تو مجھے ضمانت دیں دے تو میں بات کروں. لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا تھا میں نہیں لوں گا. لیکن آج جو بیان جاری کیا گیا اس میں 3-4 بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے کہ خالی اسامیاں پر کی جائیں. ہم یہ تجویز آئی تو ہم نے کہا کہ پہلے خالی اسامیاں پر کی جائیں. اب جو صدر پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن کیا اور پارلیمان کے اندر جو پیش کیے جا رہے ہیں بل, اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں ساری سپریم کورٹ قاضی صاحب کے ساتھ بھی اور ادھر بھی الائن ہے, ساری چیزیں الائن ہے. نمبر کا مسئلہ صرف 2/3 کا چل رہا ہے کہ وہاں پر ابھی جو ہے خالی اسامیاں پر کرنے کے لیے ججز کی تعداد وغیرہ کا تعین کیا جا رہا ہے, اور پھر طریقہ کار کے اوپر بھی وہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ پر کیسے کی جانی چاہیے. اس کے لیے بھی آگے جو ہے کہ 2 ترمیم ہے. اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کیونکہ ججز کی ریکمنڈیشن کرتا ہے اور پھر پارلیمانی کمیٹی اس کو انڈورس کرتی ہے, تو وفاقی حکومت اور لا منسٹر اٹارنی جنرل کی خواہش تھی کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے کہ اس کو یکجا کر دیا جائے, اس کو الگ الگ بنانے کی بجائے اکٹھا کر دیا جائے, تاکہ یہاں پہ سب کی جو رائے ہے اس کا ویٹیج ہو. اور جب آپ ووٹنگ کرتے ہیں تو اس پروسیس کے اندر پارلیمانی کمیٹی کو بھی ویٹیج حاصل ہونا چاہیے ریدر دین کہ وہ ربڑ اسٹیمپ ہو. تو اس پر جو ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ پارلیمان جو ہے کہ اس پہ اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے کہ اگر اس میں ترمیم کی جاتی ہے تو پھر یہ آئینی ترمیم کرنی پڑے گی, اگر ترمیم کی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ بات کی گئی. اور تیسرا جو ہے کہ جج کی چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں اضافہ, انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس صاحب نے اب اس تاثر کو زائل کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ سب کی بڑھا دیں ٹھیک ہے لیکن میں نہیں لوں گا. یہاں پہ کہا اس کو اب کلیئر کیا کیا گیا ہے کہ جب یہ بات کی گئی, تجویز پیش کی گئی کہ چیف جسٹس جو ہے کہ ان کی مدت ملازمت جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کو بڑھانے کی تجویز ہے, تو چیف جسٹس نے کہا کہ کسی ایک فرد کے لیے قبول نہیں ہوگی, سب کے لیے اگر ہوئی تو ٹھیک ہے. یہ وہ بات ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہی تھی, اور اس کی تصدیق آج اس بیان میں بھی کی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب آئینی ترمیم اگر ہوتی ہے, قانون سازی کے ذریعے اگر عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے, تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ صاحب جو ہے کہ وہ ایکسٹینشن لینے کے لیے بخوشی جو ہے کہ اس آفر کو قبول کریں گے. اس اعلامیہ کا مطلب یہی بنتا ہے. ابھی جو ہے حکومت کی اسٹریٹجی کیا, حکومت کی اسٹریٹجی ہے کہ ایک طرف اپوزیشن کے سرکردہ رہنما جو کھل کے بول سکتے ہیں, جو مزاحمت کر سکتے ہیں عوام کے اوپر, ان کو پکڑ لیا گیا, اریسٹ کر لیا گیا, 8 دن کے جو ہے کہ ان کے جسمانی ریمانڈ دے دیے گئے, اور کچھ کو جوڈیشل کیا گیا. جوڈیشل کرنے والوں کی جو ہے کہ ضمانتیں فائل کر دی گئی ہیں, لیکن جن کو جسمانی ریمانڈ پہ 8 دن کے لیے دے دیا گیا ان کی جو ہے کہ ضمانت 8 دن تو کم از کم نہیں ہوگی. اب ان 8 دنوں کے اندر جسٹس منصور علی شاہ جو ہے 16 ستمبر کو انہوں نے بھی آنا ہے, وہ بھی شارٹ آرڈر دے سکتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی وضاحت بھی وہ کر سکتے ہیں کہ جی کہ یہ جو 41 ممبر ابھی تک آزاد ڈکلیئر کیے گئے, ان کا نوٹیفیکیشن بیرسٹر گور کے دستخط ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اس دوران جو ہے کہ یہ 8 دنوں کے اندر جو ہے کہ یہ پہلے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یا صدارتی حکم نامے کے ذریعے یہ کام کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے کہ پہلے ججز کی تعداد کو اپنی مرضی کے مطابق بڑھا کر وہ تقرریاں کی جائیں گی, کیونکہ 13 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر نہیں ہے تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یا وہ آن لائن شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے اس کے اندر, اس کو بھی دیکھنا ہوگا. ججز کی تعداد میں اضافے کے بعد جو ہے کہ توہین عدالت کے قانون جو ہے
کہ اس پر بھی جو ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے پیش کیا گیا کہ مطلب ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، اپنے مرضی کے فیصلے حاصل ہو سکے تاکہ اگر اس کے باوجود مرضی کے فیصلے نہیں ہوتے تو فیصلوں پر عمل نہ کیا جائے اور توہین عدالت کا قانون ہوگا نہیں، تو اس لیے حکومت کے لیے مشکل بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ دوسرا کام کیا گیا۔ اور تیسرا جو ہے جو ترمیم کی گئی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججز کی انٹرا کورٹس جو ہے ٹرانسفر کے حوالے سے بھی ایک تجویز ہے، اگر وہ بھی کر لی جاتی ہے تو اگر اس کے باوجود ججز جو ہے تنگ کرتے ہیں تو پھر اٹھا کے ان کو جیسے او ایس ڈی لگا دیا جاتا ہے، یا ایک صوبے سے دوسرے ضلع یا دور دراز پسماندہ ضلع میں بھیج دیا، تو اس طرح سے ججوں کو اٹھا کے آگے پیچھے پھینک دیا جائے اور پھر اپنی مرضی کی تعداد مقرر کرنے کے بعد جو مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر اپیل ہے یا نظر ثانی ہے اس میں پھر ڈیمانڈ کی جائے کہ پہلے بھی فل کورٹ نے سنا تھا، ابھی بھی فل کورٹ سنے، تو پہلے فل کورٹ جو ہے اس وقت 13 ججز تھے، ابھی جو ہے کہ اگر وہ 17 سے بڑھا کر 23 کر لیے جاتے ہیں اور 2 اٹاک بھی ہیں تو پھر سب کے سب بیٹھیں اور یہ کریں تاکہ نمبر جو ہے کہ اپنے فیور میں ہو سکے۔ اور اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے رولز 184(3) از خود نوٹس کی ترمیم اور اس کے اندر جو ہے کہ 9 ججز کا بینچ بنانا اور ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ میں رولز کی ترمیم اور عمر کی حد میں ترمیم جو ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اس اصول کو تسلیم کیا گیا کہ پارلیمنٹ جو ہے کہ کسی بھی قانون کے ذریعے کسی بھی آئین کی شق کے اندر اس کے عمل درآمد کے حوالے سے ترمیم کر سکتی ہے، کیونکہ 184(3) کے اندر نظر ثانی کا اختیار تھا، لیکن اس میں یہ جو دوبارہ اس کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ہے کہ اس نظر ثانی کو اپیل کے اندر تبدیل کیا گیا۔ یہ آئین میں ترمیم ہونی چاہیے تھی لیکن سپریم کورٹ نے اس وقت جو ہے کہ ایکٹ کے ذریعے بھی اس کو قابل قبول قرار دیا۔ تو اسی طرح سے اب ایک تجویز یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے کہ اگر 2/3 نہیں ملتی تو پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے ترمیم کی گئی تھی اسی طرح سے کی جائے، اور اپنے مرضی کے ججز جو ہے سپریم کورٹ کے اندر اگر آتے ہیں تو اس میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آتی ہے، چیلنج کیا جاتا ہے، تو نمبر آف ججز اتنے زیادہ ہوں اور ہماری فیور کے ہوں کہ ہم اپنے حق میں فیصلہ لے سکیں۔ تو یہ اس وقت ایک پلان بنایا گیا ہے، تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ گھوڑا بھی موجود ہے، میدان بھی موجود ہے، اور یہ دن بھی سارے بڑے ایکٹیو ہیں، کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔